ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आज ये हमारी चौथी स्टडी है आसमान के ताल्लुक से, और जिस किताब का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो कैटकर की किताब है। अरुण भाई ज़रा दिखा दें, ये लोगों को दिखा दें। ये उसने 3 किताबें लिखी हैं, रिवीलिंग हेवन, और कैटकर जो है अभी भी अमेरिका में हयात हैं और खुदा की खिदमत कर रही हैं, और उनके आसमान के सैकड़ों तजर्बे हैं जिसकी बेस पे उन्होंने ये किताब लिखी है। फिर भी हम इंसान के तजर्बों पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयों पे डिपेंड करते हैं। और इसमें जो बातें बाइबल के मुताबिक हैं हम उन्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, और जो बाइबल के मुताबिक नहीं हैं हम उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा कैटकर ने अपनी किताब में फरिश्तों के बारे में क्या बताया। किसके बारे में? फरिश्तों के बारे में। फरिश्ते कौन हैं, कैसे हैं, और वो कैसे फंक्शन करते हैं, आसमान पर उसने क्या देखा और उसका एक्सपीरियंस क्या है, और फिर हम कोशिश करेंगे बाइबल में से भी देखें क्या वो बातें हमें मिलती हैं या कैसे मिलती हैं। तो सबसे पहली बात जो उसने इस किताब में लिखी है, द एंजल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर। ख़ास तौर पर जो गार्डियन एंजल्स हैं और वॉरियर एंजल्स हैं, दे आर वेरी मस्कुलर एंड दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर वेरी स्किल्ड। एंजल्स की जो एक बड़ी खूबसूरती है उनकी मिनिस्ट्री की, कि दे आर वेरी स्किल्ड, कभी मिस्टेक नहीं करते, दे आर परफेक्ट, दे आर स्किल्ड। और इससे ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, दे आर ट्रेन्ड। फरिश्तों के रैंक्स हैं, दर्जे हैं और फंक्शंस हैं और ड्यूटीज़ हैं, और उन सारे कामों के लिए जो फरिश्ते करते हैं उनको ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है, सिखाया गया। और इसीलिए जो लोग खिदमत में आते हैं वो सीख कर आएँ, उस्तादों के हाथ के नीचे रहें, 15-20 साल किसी सीनियर के साथ रहें, सीखें, स्किल्ड हों, और फिर आप खुदावंद का काम करें। हर फरिश्ते का एक नाम है, जैसे सितारों के बारे में लिखा है कि वो उनको नाम बनाम जानता है, इसी तरह हर फरिश्ते का एक नाम है, हर फरिश्ते की एक ड्यूटी है, हर फरिश्ते का एक फंक्शन है। और ये जो वॉरियर एंजल्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी मस्कुलर। और इसलिए मैं अक्सर नौजवानों से ये कहता हूँ कि जवानी में अपनी जिम ज़रूर जाया करें, एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, सेहत बनाएं, और बड़ी स्किल और के साथ और पावरफुली दुनिया में ज़िंदगी बसर करें और खुदावंद का काम करें। When I was very young, इंटर में, BA में, तो मैं वेट लिफ्टर था, मैंने बहुत वेट उठाया है।
اور ویٹ اٹھا کے 100 بیٹھ کے لگاتے تھے. بڑی محنت کی ہے. اور اس کے بعد جب میں منسٹری میں آیا, میں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. 44 ایئر سے میں منسٹری میں ہوں. میں نے یہ ایک ہی کام کیا ہے, خداوند کا کام کیا ہے, اور بڑی محنت سے کام کیا ہے. 1986 میں جب میں نے پہلی کتاب ترجمہ کی, چوتھا روگ, میں 16 گھنٹے ڈیلی بیٹھ کے ترجمہ کرتا تھا. 16 گھنٹے ڈیلی بیٹھ کے ترجمہ کرتا. اگر خدا نے مجھے اس نیشن میں اور دنیا میں نام دیا ہے تو آپ کی محنت اور آپ کا گفٹ آپ کے لیے رستہ تیار کرتا ہے. محنت کریں. 16 گھنٹے بہت ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں سے. پیچھے کتنے گھنٹے بچے؟ 16 میں سے 8 گھنٹے میں کھانا بھی کھانا ہے, ریسٹ بھی کرنا ہے, باقی کام بھی کرنے ہیں. اور میں نے پہلے 10 سالوں میں 100 کتابوں کو ترجمہ کیا, باقی منسٹری کے ساتھ ساتھ. ہمیں خدا کے لیے اپنا بہترین لگا دینا چاہیے, اپنا بہترین زور لگا دینا چاہیے. خدا کے کاموں کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, اور خدا کے کاموں کو بڑی محنت سے کرنا چاہیے. خدا لکھا ہے بائبل میں, محنتی کا ہاتھ ترقی پاتا ہے. جو محنت کرنے والے ہیں خدا ان کو برکت دیتا ہے. اور فرشتوں کے بارے میں یہ ایک جو خوبصورت بات ہمیں کیٹکر نے اپنی کتاب میں بتائی, ویسے بھی ہم بائبل مقدس میں سے جانتے ہیں, they are very very obedient. They are very very obedient. جو خدا نے کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے. یہ کام کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے. یہ ان کی اسائنمنٹ. they are very serious about their assignment. اور آج میں ایمانداروں سے بھی کہوں گا, اور جو لیڈرشپ میں بھی لوگ ہیں, اپنی ذمہ داری کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ. آپ کی خدمت پر کئی لوگوں کی نجات ڈیپینڈ کر رہی ہے. جب آپ ڈیلے کرتے چلے جائیں گے, شاید کچھ لوگ آپ کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. Be very serious about your commitment. یوٹیوب پہ میسیج لوڈ کرنے ہیں, ڈیلے نہ کریں. کہیں منادی کرنے جانا ہے, ڈیلے نہ کریں. کوئی ترجمہ کرنا ہے کتابوں کا, ڈیلے نہ کریں. کہیں پریچنگ کے لیے جانا ہے, ڈیلے نہ کریں. آپ کی ڈیلے کی وجہ سے کوئی روح جو ہے جہنم میں جا سکتی ہے. اور حزقیل کی کتاب میں خداوند کہتا ہے, اگر شریر اپنی شرارت میں مر جائے اور تو اس کو خوشخبری نہ پہنچائے, اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کی جائے گی. You are responsible. God is saying in the book of Jeremiah, you are responsible for the believers and for the unbelievers. So they are very very obedient. ہم خالی بھی obedient کہہ سکتے تھے, لیکن وہ اپنے کام میں نہایت اوبیڈینٹ ہیں. اگر خدا نے انہیں کہا کہ اس بندے کے لیے 10:30 بجے وارفیئر کرنی ہے تو وہ 9:45 بجے نہیں کریں گے, وہ 10:30 بجے ادھر ہونے. کسی کی جان 11 بجے لینی ہے تو وہ اگلے دن نہیں آئیں گے, وہ 11 بجے اس کو لینے کے لیے آ جائیں گے. کوئی اور کام کرنا ہے, جانا ہے, برکت دینی ہے, کوئی آپ کے لیے جنگ کرنی ہے, کوئی اور کام کرنا ہے, they are very serious. جو خادم اور جو ایماندار منسٹری کو, خدا کے کام کو سیریسلی لیں گے, وہ دوسروں سے سرفراز کیے جائیں گے. اور کوئی راز نہیں ہے خدمت میں. اوبیڈینس. جو کام آپ کو کہا گیا ہے آپ وہ کمپلیٹ کریں. ہیلے بہانے نہ ہو آپ کی زندگی میں, ڈیلیز فیکٹر نہ ہو آپ کی زندگی میں. ساری گاربیج کو, اننیسیسری جو آپ کی انٹینگلمنٹس ہیں, ان کو ایک سائڈ پہ کریں اور یسوع کے لیے کام کریں. ہاللیلویہ. سو فرشتوں کی 2 بڑی خوبیاں کیا ہیں؟ سب کہیں اوبیڈینٹ. اپنے ساتھ والے سے کہیں they are very obedient. Number 2, they are serious about their assignment. They are serious about their assignment.
وہ اپنے کام کے بارے میں بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چند ایک کون سی ایسی باتیں ہیں جو اینجلز کو آپ کی منسٹری کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے ریلیز کرتی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ایماندار کی زندگی میں، ایماندار کے گھر میں جب کوئی بچہ کنسیو ہوتا ہے، خدا اس بچے کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں نہ صرف بچہ آئے گا یا بچہ آیا ہے، بلکہ آپ کے گھر میں ایک فرشتہ بھی آ گیا۔ When every child is conceived, even before he is born, خدا اینجل کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اور جب لوگ خاص طور پر ایماندار ابارشن کرتے ہیں، God is not happy with you. That angel is not happy with you. And you will go under the punishment of God. اور یہ جو اینجل ہے، واچنگ اینجل ہے، گارڈین اینجل ہے، یہ ایک بچے کی زندگی کا سارا ریکارڈ رکھتا ہے، اور وہ آپ کی اسپرچل گروتھ کی رپورٹ آسمان تک پہنچاتا ہے۔ آپ کا سارا ریکارڈ خدا کے پاس موجود ہے، اور جب آپ روحانی ترقی کرتے ہیں، خدا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ خدا سے دور جاتے ہیں، خدا خوش نہیں ہوتا ہے۔ سو کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن پر ہم عمل کریں، یا ایسی باتیں ہیں جن پر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی میں اینجل منسٹری کام کرنا شروع کر دیتے، یعنی فرشتے آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ داؤد نبی اپنے کئی زبوروں میں فرماتے ہیں، یہوہ میں پکاردا ہاں، میرے وال تو چھیتی آ۔ تو خدا اپنے بندے کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ خدا آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ آپ سب کی زندگیوں میں فرشتے موجود ہیں، وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ میں جیلسی ہے، اگر آپ میں ہیٹریڈ ہے، اگر آپ سخت دل ہیں، اگر آپ بد زبان ہیں، اگر آپ گھمنڈی ہیں، اگر آپ شیخی باز ہیں، اگر آپ مغرور ہیں، فرشتے تو موجود رہیں گے لیکن وہ آپ کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے۔ آپ اپنی مصیبتیں اور دکھ اور سفرنگ خود ہی برداشت کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ تین بنیادی چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو فرشتے آپ کے بیہاف پہ کام کریں گے۔ نمبر 1، پریئر اینڈ فاسٹنگ۔ پہلی بات کیا ہے؟ دعا اور روزہ، پریئر اینڈ فاسٹنگ۔ جان پائپر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، گریس از فری بٹ وی ہیو ٹو پوزیشن آور سیلوز ٹو ریسیو دا گریس۔ فضل جو ہے مفت ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی مقام یا پوزیشن کی ضرورت ہے۔ سو وین یو آر ان دا پوزیشن آف پریئر اینڈ فاسٹنگ، خدا کے فرشتے اس کے فضل کو آپ کی زندگی میں لائیں گے۔ دین گریس ول موو ان یور سرکمسٹانسز۔ نمبر 2، مرسی اینڈ کائنڈنس۔ دوسرا رویہ کیا ہے؟ مرسی، کائنڈنس، رحم، مہربانی۔ سب کے رحم اور مہربانی۔ آپ نے دوسروں پہ رحم کرنا ہے اور آپ نے دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنی ہے۔ مرسی کے ساتھ پیش آئیں، کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں، مہربانی کریں، سختی نہ کریں، زمین پہ خدا نہ بن جائیں، باس نہ بن جائیں، سرون لیڈر بنیں۔ مہربانی آپ کی زندگی میں ہو،
معافی آپ کی زندگی میں ہو، مرسی آپ کی زندگی میں ہو، آپ کے لیے فرشتے بھی جو ہیں وہ کئی کام کریں گے۔ ابھی زندگی میں میرا جتنا تجربہ ہے، میں نے 6 دفعہ فرشتوں کو دیکھا ہے، اور 3 طرح کے فرشتے میں نے دیکھے ہیں۔ ایک دن میں پوری رات دعا کر رہا تھا ڈرائنگ روم میں، تو دعا کرتے ہوئے میں نے اچانک دیکھا کہ ڈائننگ چیئر پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا، اور وہ کچھ بولتا جا رہا ہے۔ کچھ فرشتوں کی آوازیں چڑیوں جیسی ہوتی، چھوٹی چھوٹی زبان بولتے ہیں، اور وہ ایک انسانی ٹائپ شکل میں تھا، اور اس کا بدن جو ہے وہ سلور تھا، چونکہ رات کا وقت تھا تو مجھے ایسے ڈم نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے اس اینجل سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ 1990 کی بات ہے، میں شفایت کرنے والا فرشتہ ہوں، اور میں تیرے لیے دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں تیری جنگیں لڑنے آیا ہوں۔ ہاللیلویہ، میں تیرے لیے جنگ کرنے آیا ہوں، اور جب تو دعا میں ہے اور رات دعا میں گزار رہا ہے تو میں تیرے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ عزیزو، جب آپ دعا میں ٹائم گزارتے ہیں، دعا میں راتیں گزارتے ہیں، دعا میں دن گزارتے ہیں، خدا کے فرشتے بھی آپ کے لیے جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جنگ جنہ دی لڑدا یہ ہوا، وہ جنگ کدی نہیں ہار دے۔ ایک دفعہ اور میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، میں سویا ہوا تھا، اس نے میرا انگوٹھا ہلا کے مجھے جگایا، اور میں اٹھا تو اس نے کہا اٹھ اور دعا کر۔ یہ 80s کی بات ہے، تو میرے سامنے کھڑا تھا، میں کیوں دعا کروں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اس ملک میں ضیاء الحق، تب ضیاء کا دور تھا، ضیاء الحق جو ہے وہ ملیٹنسی کو لا رہا ہے، چرچ میں بڑا سخت وقت آنے والا ہے، پورے چرچ کو دعا میں بیٹھ جانا چاہیے۔ کل جو سرگودے کا واقعہ ہوا، یہ دعاؤں کی کمی ہے، دشمن کو موقع ملا۔ اور جڑاوالا میں جو ہوا، یہ دعا کی کمی ہے۔ بار بار خدا ہمیں اپنے کینوس پہ یہ دکھا رہا ہے، دعاؤں کی کمی ہے۔ پریس کلب جانے سے اور احتجاج کرنے سے وہ بیچارہ جو مر گیا، شہید ہوا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا ہے، اور چرچ کے خلاف جو ظلم ہے وہ بند نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم دعا میں چلے جاتے ہیں، دعا میں احتجاج کرتے ہیں خدا سے، تو یہ ساری پرسیکیوشن رک سکتی ہے۔ اور جب بھی کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، مجھے وہ لیٹ 70s کی ارلی 80s کی وہ بات اینجل کی یاد آ جاتی ہے، اس نیشن میں دعا کرو کیونکہ چرچ پہ برا وقت آنے کو ہے، اور آج ہمارے سامنے ہے۔ ہم برے سے برے، چرچ جو ہے وہ برے سے برے دور پہ چلا گیا۔ پھر ایک اینجل کو، ایک واریر اینجل کو میں نے دیکھا 2004 میں یا 2005 میں، اور دعا کرتے ہوئے اچانک وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، and he was a very 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 huge angel، تقریباً 9 فٹ کا ہوگا، واریر اینجل۔ اس نے جنگ کے سارے ہتھیار باندھے ہوئے تھے، اس کی اپیرنس گولڈن تھی، ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی، پورا ریڈی تھا وار کے لیے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی تلوار تھی، تقریباً 5 فٹ بڑی تلوار تھی۔ اور میں نے اس سے کہا واٹ از دی کمنگ آف یور پرپس؟ سرونٹ آف گاڈ، وہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں کہلوانا خدا کا خادم،
شکر ہے فرشتوں میں ڈاکٹر اور بشپ نہیں ہوتے, صرف خادم ہی ہیں وہ خدا. اے بندیاں والی بیماری ہے. سو اس نے کہا آئی ایم دا واریر اینجل, اور میں اس منسٹری کے لیے سائن کیا گیا ہوں, گریس اسمبلیز آف پاکستان کے لیے. یہ جب جب آگے بڑھیں گے میں ان کے لیے جنگیں لڑوں گا. میں نے اس سے کہا مجھے اپنے آنے کا سائن دے. موسٹلی فرشتے کچھ بھی دے کے نہیں جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہیونلی چیزیں ہیں ان کے پاس, اور ہم ارتھلی ریلم میں رہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اپنی تلوار کو میرے بیڈ پہ رکھ دیا, اور وہ کافی وزنی تلوار تھے, اور جب وہ اس نے تلوار اٹھائی تو میرے بیڈ پہ اس کا پورا نشان تھا, جیسے کپڑے پہ ایک نقش ہو جاتا ہے کسی وزنی چیز کا, اس کا نشان تھا. اور تب میرے پاس ایک سونی رکسن کا موبائل تھا, کیمرے والا, پہلا کیمرے کا موبائل وہی تھا جو دنیا میں آیا. وہ فون میں سنگاپور سے لایا تھا, اس سے میں نے تصویریں کھینچ کے رکھ لی, بٹ اوور دا ایئرز وہ جو ڈیٹا ہے سارا وہ مس ہو گیا. کہ بٹ آئی نو ہی واز دیئر اینڈ ہی نوز ہی واز دیئر. اس طرح آپ کی زندگی میں بھی فرشتوں کے تجربے ہو سکتے ہیں. خدا دینا چاہتا ہے, خدا کرنا چاہتا ہے. یہ خدمت گزار روحیں ہیں جو نجات پانے والوں کے لیے بھیجی گئی ہیں. آئیں پڑھے عبرانیوں پہلا باب اس کی 14ویں آیت. کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ خدمت گزار روحیں ہیں, ون ٹائپ آف اینجلس, جو نجات پانے والوں کے لیے ان کی خدمت کے لیے بھیجی جاتے ہیں. خدا نے آپ کی مدد کے لیے نہ صرف روح القدس کو مقرر کیا ہے, بلکہ آپ کے لیے گارڈین اینجلس, پروٹیکشن اینجلس اور طرح کے فرشتے بھی مہیا کیے ہیں, تاکہ وہ آپ کے کاموں میں وہ آپ کی مدد کر سکیں, وہ آپ کی جنگوں میں آپ کی مدد کر سکیں, وہ آپ کے بزنس اور جاب میں آپ کی مدد کریں گے. اگر آپ ایتھلیٹ ہیں وہ آپ کے ایتھلیٹکس میں, گیمز میں آپ کی مدد کریں گے. فرشتے آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, سپر نیچرلی آپ کی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیناکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ایسٹر آیا اور گھر میں کوئی پیسے نہیں تھے, تو وہ لکھتے ہیں کہ میں سیٹرڈے کو دعا کر رہا تھا, خداوند گھر میں کوئی پیسہ نہیں اور کل ایسٹر ہے, ہماری مدد کر. خداوند نے کہا فکر نہ کر, جا اپنی پیٹی کھول اور سب سے نیچے دیکھ. انہوں نے پیٹی کھولی اور سب سے نیچے دیکھا, وہاں پہ 5000 روپے موجود تھے. خدا آپ کی زندگی میں میریکلس پرووائڈنس کو لے آتا ہے. میں جو پیسے اپنی جیب میں رکھتا ہوں یا والٹ میں رکھتا ہوں, میں کبھی گنتا نہیں, میں کبھی گنتا نہیں ہوں, اور میرا یہ ایمان ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے, یہ بڑھتے چلے جائیں گے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. لوگ ہی گن کے رکھ دینے, کوئی کدھا کھسک جائے تو پتا چل جائے کوئی پیسے. میں نہیں, میں کہتا کھسک جائے کوئی گل نہیں, ہو رہا آ جائے گا. نہ میرا والٹ کبھی خالی ہوا, نہ میں جیب میں الگ رکھتا ہوں, والٹ میں الگ پیسے رکھتا ہوں, اور میں لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہوں, لیکن میرا والٹ بھی کبھی خالی نہیں ہوا, کبھی جیب بھی خالی نہیں ہوئی, اور چرچ سے مجھے سیلری بھی نہیں ملتی. خدا مہیا کرتا ہے, خدا معجزے کرتا ہے. مجھے بڑا ایمان ہے کہ میری جیب میں بڑے بڑے پیسے بڑھ جاتے ہیں, میری والٹ میں بڑھ جاتے ہیں. خدا کبھی کمی نہیں آنے دیتا ہے, وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہم سبوں کی مدد کرتا ہے. آئیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں. کیٹکر اپنی اس کتاب میں بتاتی ہیں کہ فرشتوں کا جو سائز میں نے دیکھا ہے وہ 9 فٹ سے لے کر 20 فٹ تک انہوں نے جو دیکھا ہے, ان کا جو ایکسپیرینس ہے, 9 فٹ سے لے کر 20 فٹ تک ان کی ہائٹ ہوتی ہے. ڈینیل کے سائز کا کوئی فرشتہ نہیں ہوتا.
اگر آپ نے کچھ چھوٹے سائز کا فرشتہ دیکھا ہے تو آپ نے کچھ اور دیکھ لیا. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے دیکھتا کوئی اور ہے. تو اتنے چھوٹے فرشتے نہیں آپ نے دیکھے، ہوتے نہیں ہیں اتنے چھوٹے. ڈینیل کے سائز کا کوئی فرشتہ نہیں ہے. 9 فٹ سے 20 فٹ کیٹ کر کہہ رہی ہے. لیکن جب میرل ہکی لاہور میں آئی، گدافی اسٹیڈیم میں پروگرام تھا تو کچھ گڑبڑ تھی، اور ہم نے ٹیم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کیا جائے پروگرام نہ کیا جائے. تو اس نے کہا ساری ٹیم کو پی سی میں بلائے، آئے ہم دعا کریں اور خداوند کی مرضی کو جانیں. تو جب ہم پی سی میں ساری ٹیم مل کے دعا کر رہی تھی، ایگزیکٹو ٹیم، تو میلن نکی نے کہا کہ میں رویا میں اسٹیڈیم کے اوپر ایک 50 فٹ کا فرشتہ دیکھ رہی ہوں، جس سے میں یہ جان گئی ہوں کہ اس سارے ایونٹ میں خدا ہمارے ساتھ ہے اور کوئی خرابی نہیں ہوئی. اور پھر ہم نے 3 دن کا وہ ایونٹ کیا گدافی اسٹیڈیم میں، اور بہت سے لوگ چینج ہوئے اور بہت سے موت سے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ 50 فٹ کے بھی فرشتے موجود ہوں، لیکن فرشتوں کی جو خوبی ہے، they always want to please God. ہمیشہ خدا کو خوش کرنا چاہتا. یہ ہے وہ راز جس سے فرشتوں کو اتنی برکت ملی ہے، خدا کو ہمیشہ خوش کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ سرافیم ہیں جو خدا کے تخت کے بہت نزدیک رہتے ہیں، جن کا ذکر یسایہ 5ویں اور 6 باب میں ہے. اور جو سرافیم ہیں ان کے اندر سے ہر وقت آگ نکلتی رہتی ہے. خدا کا جلال اور خدا کی آگ ان پہ ٹھہری رہتی ہے. یسایہ 5ویں اور 6 باب میں آپ سرافیم کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بائبل میں ذکر کیا گیا ہے لیونگ کریچرز، کچھ ایسے جاندار خدا کے تخت کے نزدیک موجود ہیں جن کے سارے بدن پر، پروں کے اوپر، پروں کے نیچے آنکھیں بنی ہوئی. آئیز 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 آئیز. اور آئیز کا جو مقصد ہے یا مطلب ہے وزڈم. یہ وہ فرشتے ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، جو خدا کے فہم سے بھرے ہوئے ہیں. مکاشفہ 4 باب اس کی 6 آیت پڑھیں گے. اور یہ برے کے جو تخت کے چاروں کونے ہیں وہاں پہ یہ 4 جاندار موجود ہیں. اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. ہاں جی، ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، آنکھیں ہی آنکھیں ان کی. آخر میں آخری بات، کچھ ایسے فرشتے آسمان پر جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ اینڈ ٹائمز کے لیے ریزروڈ ہیں. ابھی وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، آسمان ریسٹ کر رہے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ آخری ججمنٹس کو لانا ہے. مہریں، پیالے، نرسنگے، خدا کا قہر، ججمنٹس، پانیوں کو خشک کر دینا، پہاڑوں کو گرا دینا. اور کیٹکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے وہاں پر ان immensely immeasurable فرشتوں کو دیکھا ہے. یعنی ان کی ہائٹ اتنی ہے، ان کا وجود اتنا ہے کہ ہم ان کو میئر ہی نہیں کر سکتے. ایکسٹریملی اسٹرانگ اینڈ پاورفل. اور وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں جب مخالف مسیح کا دور آئے گا، جب مخالف مسیح اپنے قہر کو نازل کرے گا، خدا ان مائٹی اینجلز کو بھیجے گا. یہ یعنی اتنے اتنے ہیوج بڑے فرشتے ہیں جو ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بڑے ہیں، پہاڑوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیں گے، جو سمندروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں.
پھر میں نے ایک اور فرشتے کو دیکھا جس کا ایک پاؤں سمندر پہ اور ایک زمین پہ تھا. مکاشفے کتاب میں لکھا. تو چرچ یہ یاد رکھے مخالف مسیح کے دور میں جب سختی نے آنا ہے تو خدا کے ان بڑے بڑے فرشتوں نے بھی آ جانا ہے اور وہ چرچ کے لیے عظیم کام کریں گے. چرچ کو بچانے کے لیے اور چرچ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ عظیم کام کریں گے. وہ لاسٹ ججمنٹس کے لیے، آخری نرسنگے پھونکنے کے لیے، آخری جنگوں کے لیے، ہر مجدون کی جنگ کے لیے، اور جو مگیدوں کی جنگ ہے اور فورسز کے ساتھ، اینٹی کرائسٹ کے ساتھ وار ہوگی، جوج مجوج کے ساتھ وار ہوگی، اس کے لیے یہ فرشتے تیار کیے گئے. دے آر ریڈی، دے آر فریش، دے آر ویٹنگ. اور جب ٹائم آئے گا تو ہم خدا کی بڑی قدرت کو ان فرشتوں کے وسیلہ سے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے. آمین. خدا سب کو بڑی برکت دے. سو ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بی ویری ویری اوبیڈینٹ ٹو گاڈ اینڈ ٹو یور لیڈرشپ. اوبیڈینس آپ کی زندگی میں بلیسنگ کو لائے. دوسری بات، ٹیک یور منسٹری، ٹیک یور جاب، یور اسائنمنٹ ویری سیریسلی. تیسری اور آخری بات، پلیز گاڈ، خدا کو خوش کریں، خدا کی خوشنودی کو حاصل کریں. خدا آپ سبوں کو برکت. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. خداوند یسوع نے فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں، خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر. میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن. آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین.